अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान फरमाए और आप सबको इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज आपकी बहन आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा मौजू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस खूबसूरत मौजू से मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़ात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी आप लोगों ने देखना है और इस लेक्चर को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बाकायदा आज के इस खूबसूरत लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा तहमीद नहीं बांधते, अब हम अपने लेक्चर की जानिब जो है वो कदम बढ़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, आज मैंने ना आप लोगों के लिए बहुत प्यारा जो है मौजू चुनकर रखा है और आज हम करबला के हवाले से बात करेंगे कि मैदान करबला से हमें क्या मैसेज मौसूल होता है। ठीक है, करबला के वाक़ये से हमने क्या सीखा, हम आज इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो आप लोगों ने आज के इस लेक्चर को स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो मैदान करबला है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। और करबला के वाक़ये से हम सब खूब अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। यूँ कहना मुनासिब होगा कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये ना जानता हो कि करबला का वाक़या क्या हुआ था, जो ये नहीं जानता कि करबला का वाक़या क्या था और उस वक़्त क्या हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इंसान बड़ा बदकिस्मत है जिसको ये ना पता हो कि करबला का क्या वाक़या था, ठीक है ना। तो कहने का ये मेरा मकसद है कि हम सबको सबसे पहले तो अपने ज़मीर का मवाजना करना चाहिए और हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम क्या वाकई ही करबला के जो वाक़या हुआ था उससे हमने अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश की है। क्या हम वाकई ही एक सच्चे मुसलमान हैं। हमने आज इस चीज़ के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जो मैदान करबला हुआ वो एक हक़ और बातिल के दरमियान जो था वो एक मार्का था, ठीक है। एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हक़ और बातिल के दरमियान थी, ठीक है। और इमाम हुसैन ने जो हक़ को वो वाज़िया करना चाहते थे और उन्होंने ये मैसेज दिया था कि इंसान को कभी भी जो है वो झूठ का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए बल्कि हक़ और सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हमें उस वाक़ये को लेकर ये सोचना है, क्या हम वाकई ही अपने नबी की उम्मत में से हैं, क्या हम वाकई ही इमाम हुसैन से प्यार करने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे दिलों में जो है हमारे दीन को लेकर मोहब्बत जो है वो हमेशा रहेगी, ठीक है। और जो भी दीन इस्लाम में इंसिडेंट हुए, जितनी भी जंगें हुई, फतूहात हुई और इस्लाम को फ़तह करने के लिए, इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए जो भी लड़ाई हुई, बैटल्स हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ को वाज़िया करने के लिए हुई, ठीक है। ये सब बातें तो हम सारे मुसलमान जानते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने इन वाक़यात से क्या सीखा है, ठीक है। हम जानते हैं कि हर साल जो है वो मुहर्रम का दिन आता है, 9वीं 10वीं आती है,
ہر سال جو ہے وہ کربلا کا ایک عظیم واقعہ پیش کیا جاتا ہے، ہر سال عیدیں آتی ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے، اور جتنے مقدس قسم کے جو انسیڈنٹ ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی ہی ان سب چیزوں سے سیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم ان سب چیزوں سے بالکل بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ نہ تو ہم نے کبھی برے کام چھوڑے ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ کوئی ارادہ اور نیت ہے کہ ہم کبھی برے کام چھوڑیں گے۔ بلکہ میں تو یوں کہتی ہوں کہ ہم صرف نام ہی کے مسلمان ہیں، ہم نے کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہی نہیں، ہم نے کبھی برے کاموں سے توبہ کرنے کی کوشش کی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو میری طرف لوٹ آؤ، حق کے راستے کو اپنا لو، جھوٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرو، سچائی کے راستے پر چلو، ایمانت داری کو اپناؤ، دیانتداری کو اپناؤ۔ یہ ساری جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ سب کچھ دین اسلام نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلنا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس واقعے کو، کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں، تو آج بھی ہم کہیں نہ کہیں اس واقعے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو برائی ہو رہی ہے، جو بے حیائی عام ہے، جو جھوٹ عام ہے، نفرت عام ہے، اور بھی بے شمار جو گناہ ہم روز بروز کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس واقعے کی طرف ہمیں آواز نہیں دے رہے کہ ہم بھی جو ہے وہ یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ جب یزید جو ہے وہ اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، جب اس کو حکومت ملی، تو وہ اپنے اصل راستے سے جو تھا وہ بھٹک گیا، یعنی کہ وہ شیطان کے راستے کے اوپر چل پڑا۔ ٹھیک ہے، اس نے فرعونیت کی حکومت قائم کی، اس نے بڑا ظلم کیا، وہ بہت برا انسان تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اندر یہ جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا جو یزید نے کیے تھے؟ اس نے جو اپنی جابرانہ حکومت قائم کی تھی، بربریت کی حکومت جو قائم کی تھی، آج بھی ہم اسی راستے کے اوپر قائم ہیں۔ کیا ہم نے برے کام چھوڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی ایک پیغام دیتی ہوں کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہے۔ یہ نفس ہے نا جو ہم سے اتنے برے کام کروا رہا ہے، یہ نفس ہے نا جو ہمیں اس بات کے اوپر ملامت نہیں کرنے دے رہا کہ ہم گناہوں سے جو ہے وہ سچی توبہ کر لیں۔ تو ہم تو اپنے آپ کو نبی کی امت ہی کہتے ہیں، ہم تو یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، تو کیا ہم واقعی ایک سچے مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی جو ہے وہ حسن اور حسین سے پیار کرنے والے ہیں؟ انہوں نے تو ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا، انہوں نے تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حق اور باطل کے درمیان جو ہے ایک معرکہ قائم کیا تھا۔ تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی سچائی کے راستے پر چلتے ہیں؟ ہم نہیں چلتے، ہم سے بڑا شیطان اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس آج میں آپ لوگوں کو صرف اس بات کا احساس کرانے آئی ہوں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، ابھی بھی آپ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی اپنی غلطیوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ انسان جدھر سے سیکھتا ہے وہیں سے اس کا سویرا ہوتا ہے۔ جہاں لگے کہ آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہاں آپ کسی انسان سے معافی مانگتے ہوئے دیر مت کیجیے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ یہ گناہ ہے کسی انسان کی دل آزاری کرنا، کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن جو انسانوں کے ساتھ زیادتی کی جائے گی وہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو آج ہم بڑے نعرے لگاتے ہوئے پھرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہم جو حرمت رسول پر بات آئے گی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پہلے ہم تو حرمت رسول کی پیروی کر لیں۔ چلے میں اپنی ہی بات کرتی ہوں، میں کسی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر ہی نہیں سکتی۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے، پھر اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو سچا مسلمان ہو۔ ہم تو ایک سچے پاکستانی نہیں ہیں، ایک اچھے انسان نہیں ہیں، تو مسلمان تو ایک بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو دوستو ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے برے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں سچائی، ایمانداری، استقامت کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، صبر کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی دوستو۔ اگر سب کو سب چیزیں ویسے ہی ملے شروع ہو جائیں جیسے انسان خواہش کرتا ہے تو دنیا پھولوں کی سیج نہ بن جائے، پھر جنت اور دوزخ کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے دوستو کہا جاتا ہے نا کہ انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ہی جنت کے راستے کی طرف جانا ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کا جو کنسیپٹ قائم ہوا وہ اسی وجہ سے قائم ہوا کہ اللہ نے اگر انسان کو نفس دیا ہے نا تو اس نے اس نفس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو برے کاموں سے دور بھی رکھنا ہے۔ تو یہی میدان کربلا کا میسیج ہے کہ حق کے راستے کے اوپر چلنا ہے، خواہ آپ کی لائف میں جتنی مرضی مشکلات ہوں، خواہ آپ جتنے مرضی دکھی اور پریشان ہوں، لیکن آپ کا ایمان آپ کے رب کے اوپر سے ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اپنا جو آپ کا ایمان ہے، آپ کا فیتھ ہے، وہ آپ کے رب کے اوپر پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ دوستو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، دکھ نہ ہو، آزمائشیں نہ ہو۔ تو اس لیے کل بھی میں نے آپ لوگوں کو اسی حوالے سے لیکچر دیا تھا کہ ہمیں کسی دوسرے کی لائف سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا پتا کہ کون اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معتبر ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے۔ ہم بہت جلدی لوگوں کو جج کر لیتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی جج بن جائیں، خود ہی وکیل بن جائیں؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے نا اوپر کی ذات، وہ بہتر فیصلہ کرنے والی ہے۔ کیا پتا کہ جس کے بارے میں ہم برا سوچ رہے ہیں وہ توبہ کر کے اللہ کی نظر میں عظیم بن جائے۔ تو یہ چیز ہے نا، تو سوچیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کربلا کے واقعے سے کیا سیکھا ہے۔ آج ہم امام حسن، امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ میں خود کرتی ہوں، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، جتنے بھی دین میں فتوحات ہوئی اور جتنی بھی بیٹلز ہوئی، میں ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتی ہوں سچے دل سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک سچی مسلمان نہیں ہوں، میرے سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، میرے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ میں ان پہ اکڑتی ہوں؟ میں ان پہ کبھی بھی نہیں اکڑتی، بلکہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر کے سیکھتی ہوں، کیونکہ میرا یہی ایمان ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو دوستو بس آج کا یہی ایک میسیج تھا، اور میں زیادہ لمبی چوڑی تحمید نہیں باندھوں گی، بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت ہمارا راستہ دیکھ لے اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم موت کے آنے سے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دکھائے، خانہ کعبہ کی زیارت کروائے، روضہ رسول کی زیارت کروائے، تو کیا ہم ایسے گناہ لے کے جائیں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دوستو میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں تو خود کسی کو منہ نہیں دکھا سکتی کیونکہ میرے گناہ ہی بے شمار ہیں۔ تو سیکھنا چاہیے نا دوستو، سمجھنا چاہیے نا، اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکڑتا تو وہ انسان ہے جو کفر کرتا ہے، شیطان کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔
تو سوچیے سمجھیے، جذبات میں مت آئیے، اور نہ ہی یہ نعرے لگائیے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بلکہ عمل کیجئے کہ ہم واقعی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے امام حسین نے اپنی نانا سے محبت کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنا سر کٹوا لیا، لیکن باطل کے آگے نہیں گھٹنے ٹیکے۔ اسی طرح ہم نے بھی کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے، خواہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو سچ کا راستہ یہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، درود شریف کثرت سے پڑھیے گا، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔